अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब ये माह सितंबर शुरू हुआ था तो इसके आगाज़ में ही मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि किस किस तरह और किन किन लोगों के लिए ये सितंबर सितमगर साबित होगा। वो तो बहुत से लोगों के लिए हो गया, लेकिन अभी हाल ही में यानी कि इसी हफ्ते दो बड़ी ख़बरें जो हैं वो सामने आईं। दो बहुत बड़े मदारी कह लें या दो बहुत बड़ी शख्सियात पाकिस्तान की वो अपने अपने ओहदों से फ़ारुग हो गई। एक तो जनाब सदर साहब अपने ओहदे से फ़ारुग हो गए, अपनी मियाद मुद्दत पूरी कर ली। दूसरे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर ली और वो रिटायर हो गए। सदर साहब ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली और वो सदर साहब जो है वो अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। बल्कि सदर साहब जा के भी अभी तक सदर हैं, यानी अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है उनकी मियाद जो है वो पूरी होगी, लेकिन फिर भी आइन की रूह से जो उनको छूट मिली हुई थी कि अगले सदर के इंतखाब तक आप जो है वो ये ड्यूटी जारी रखें। तो अब उनके पास कोई आइनी और कानूनी इख्तियार तो नहीं है, लेकिन तनख्वाह लेने के लिए वो जो है निगरान या अबूरी सदर आप उनको कह सकते हैं। और ये वाहिद मौका है कि पाकिस्तान में जनाब हुकूमत भी अबूरी है, वज़ीर आज़म भी जो है वो निगरान है और सदर साहब जो हैं वो भी निगरान हैं। सदर साहब वैसे अपनी जब उनकी एक्चुअल मुद्दत थी, जब सदर पाकिस्तान थे, वैसे लोग उनको सदर पाकिस्तान तो कम ही कहते थे और पीटीआई का सदर ज़्यादा कहते थे, क्योंकि वो बतौर सदर जो है एज़ एक पीटीआई के सियासी वर्कर के वो काम करते रहे। तो अपनी मुद्दत के अंदर जो है वो अक्सर औकात जो है कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश करते ही रहे, कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहें जिसमें मुल्क में हल्ला गुल्ला चलता रहे। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि अदम इस्तेहकाम, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे मुआशरती हो, वकला के दरमियान हो, यानी कि कोई ना कोई जो है वो ऐसा जो है एक शोशा छोड़ देते थे और ऐसा काम कर जाते थे कि जो है मुल्क में जो है ये अफरा तफरी का जो है आलम ये कायम और दायम रहे। तो पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जाने से पहले जो है एक हफ़्ता पहले मैं कोई गड़बड़ ऐसा खड़ा कर जाऊं, लेकिन मेरे ख़्याल में कोई डंडा जो है उनको लहराता हुआ नज़र आया और उन्होंने उस पर चुप साध ली। अच्छा, चुप क्यों साध ली? क्योंकि आपको पता है कि सदर साहब जो है ये मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, और जब वो एक सदर जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत या मियाद जो है वो मुकर्रर जो उनके लिए होती है 5 साल वो पूरी कर जाता है, तो उसके बाद उन्हें बहुत सारी मुराद मिलती हैं। उनकी पेंशन जो है माहाना पेंशन उनको दी जाती है, फिर उनके लिए बिजली का बिल जो है किसी हद तक जो है वो फ्री होता है, पेट्रोल की जो है मद में उनको मुराद दी जाती हैं। 2-3 ताहयात मुलाज़म जो है मुलाजमीन उनको मिलते हैं जो उनकी खिदमत पे मामूर रहते हैं, और वो मुलाजमीन जो है हुकूमत पाकिस्तान के यानी कि मुल्क पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें जो है वसूल करते हैं, लेकिन खिदमत वो रिटायर्ड सदर साहब की करते हैं। इसी तरह टेलीफोन, बिजली, ये काफ़ी सारी उनको सहूलियात जो है वो दी जाती हैं। तो सदर साहब को जब ये बताया गया, सदर साहब जो है ये इलेक्शन की तारीख का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो उनको शौक़ था कि जो है मैं इलेक्शन की तारीख जो है मैं दे के जाऊँ। तो जब उनको ये बताया गया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो है ओहदे से सबकदोश किया जा सकता है, और जब आप ओहदे से आपको निकाल दिया जाए डंडे के ज़ोर पर, तो फिर आपकी ये तमाम मुराद जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने जो है इसी में आफियत समझी, फिर चुप साध ली उन्होंने। जब मियाद मुद्दत उनकी पूरी हो गई और उनको कहा गया जी कि आप अब भी जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात मान ली थी, तारीख जो है उन्होंने नहीं दी। हालांकि उनका वो इख्तियार नहीं था, उन्होंने कोशिश बहुत की कि मैं कहूँ जी कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मुझे है। फिर उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप चुप करके बैठ जाइए, आपका इख्तियार नहीं है। फिर इन्होंने जो है रजू किया वज़ारत कानून की तरफ, वज़ारत कानून ने भी ऐसे जवाब दिया। चारों सूबाई हुकूमतों और उनके वज़राए जो कानून थे उन्होंने ये कहा जी आपका इख्तियार नहीं है। अब जो है सदर साहब जो है ज़ाहिर है उनको जो है ये तो था कि किस तरीके से जो है अल्लाह गुल्ला तो करना है। मुद्दत मुलाजमत उनकी पूरी हो गई और फिर जो है जब अबूरी सदर बन गए, उन्हें पता चल गया कि मैं अब एंटाइटल हो गया हूँ अपने तमाम मुराद का,
پھر انہوں نے جو ہے نا دوستوں یاروں کے کہنے کے اوپر اور بعضوں کو جو ہے راضی کرنے کے لیے، پھنسی ہوئی جان تھی شکنجے کے اندر، تو راضی کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ مدت ملازمت، جب ان کا عبوری دور شروع ہو گیا تو انہوں نے ایک خط لکھ ڈالا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی آپ جو ہے، میں اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں تاریخ کا، انہوں نے کہا جی میں تجویز پیش کرتا ہوں، میرا یہ آئینی فرض ہے تو میں تجویز دیتا ہوں کہ آپ 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کروائیں۔ اب جو ہے اس میں بات اصل میں کیا تھی کہ پی ٹی آئی پوری کی پوری ان سے ناراض تھی، عمران صاحب کا بھی دباؤ تھا چیئرمین کی حیثیت سے، جی آپ جو ہے نا اپنا کام جو ہے وہ کریں اور تاریخ دیں۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا اور عمران خان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جب میں نے جو ہے نا اپنا کام پورا کر دیا، حالانکہ یہ بالکل عمران خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ چکر دینے کی کوشش کی ہے اور مجھ سے جو ہے نا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل جو ہے نا فضول سا خط آپ نے جو ہے نا وہ لکھ دیا۔ تو اس طریقے سے جناب انہوں نے خط لکھ ڈالا اور پھر جناب جب یہ خط جو ہے الیکشن کمیشن کو پہنچا تو الیکشن کمیشن نے اس پہ جو ہے پڑھا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ اتنا فضول خط ہے کہ اس پہ جو ہے غور بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کا جو ہے اس پہ کوئی رد عمل دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ صدر صاحب کو شوق تھا، انہوں نے بھیج دیا ہماری طرف خط لکھ کے، انہوں نے اٹھا کے جو ہے نا فائل کے اندر جو ہے نا وہ کر کے واپس میں کہتے ہیں کہ داخل دفتر جو ہے نا وہ کر دیا۔ اب جناب اس سے ہونا تو یہ جو ہے وہ کوشش تھی ان کی کہ ایک پنڈورا باکس کھلے گا اور ادھر سے بھی بحث ہوگی، وکلاء بحث کریں گے، ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی ہینٹ دیا کہ آپ جو ہے اس مسئلے پہ سپریم کورٹ سے جو ہے رجوع کریں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہوا، اس میں کہا گیا جی ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے جانے کا سپریم کورٹ، کیونکہ یہ اختیار ہمارا ہے اور آپ کو شوق ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو وہ پنڈورا باکس جو کھولنا چاہتے تھے، اصل میں ملک جو ہے اس وقت ایک بہت ہی اچھی ڈگر پر جو ہے نا لے کر جا رہے ہیں کمانڈر ان چیف جو آرمی کے جناب جنرل عاصم منیر صاحب، میں ویل ڈن ان کو کہوں گا۔ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 میٹنگز کی تھی بزنس مین جو تھے کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ ملک میں جو ہے کرپشن اور ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، یہ چیزیں عام ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاشی جو ہے صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور اسی معاشی خراب صورتحال کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے معاشی عدم استحکام ہے، اور اسی طرح سیاسی عدم استحکام بھی اسی معاشی عدم استحکام کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے، بہت سارے آپریشن جو ہے نا وہ کیے گئے۔ ایک تو جناب چینی سمگلر جو تھے ان کے پکڑا گیا اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کیا گیا، ان کے خلاف بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں چینی کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئیں۔ اسی طرح تیل کی سمگلنگ، ایران سے جو ہے کروڑوں اور اربوں روپوں کا جو ہے وہ سمگل ہو کے آتا تھا تیل جو ہے، اور وہ جس سے ملک کو بہت نقصان، اربوں روپے کا نقصان ہوتا تھا، اور وہ سڑک کے کنارے جناب دکانیں لگی ہوئی تھیں جن میں ڈرمز رکھے ہوئے تھے، وہاں سے تیل بیچا جاتا تھا، گورنمنٹ کسی اور ریٹ پہ جو ہے خریدتی اور بیچتی تھی، جبکہ یہ سمگل شدہ تیل جو ہے یہ ارزاں قیمتوں پر جو ہے یہ بیچا جاتا تھا، اور بے شمار آلموسٹ 300 کے لگ بھگ جو ہے 300 سے 400 کے لگ بھگ پیٹرول پمپس ایسے تھے جہاں پر یہ ایرانی تیل سمگل ہو کے آتا تھا اور وہ بیچا جاتا تھا، ان پہ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ پھر ان کے تانے بانے جہاں جن بیوروکریٹس 300 کے لگ بھگ بیوروکریٹ سے اور اسی طرح 380 کے لگ بھگ جو ہے وہ سیاستدانوں سے ملتے تھے، ان کے خلاف بھی جو ہے آپریشن جاری ہوا، آپریشن جو ہے وہ بلکہ جاری ہے اور ان کی گرفتاریاں آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کرنسی کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، کرنسی پکڑی گئی، اور جعلی کرنسی کا جو دھندا کرنے والے اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے جو لوگ تھے وہ گرفت میں آ گئے، ان کے خلاف بہت بڑا جو ہے وہ آپریشن ہوا۔ اس طرح سونا جو ہے بڑی مقدار میں جو ہے سمگل ہو کے آتا تھا، جس کی ایک تولہ بھی جو ہے سونے پہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو موصول نہیں ہوتا تھا۔ تو ان تمام جو ہے ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے
جو کرپٹ عناصر تھے ان کے خلاف بہت بڑا آپریشن ہو رہا تھا. تیل کی قیمتیں جو ہے نا ڈاؤن ہو رہی ہیں, ڈالر جو ہے نیچے آ رہا ہے, آ گیا 300 اور پتہ نہیں 25 سے 360 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ چلا گیا تھا. اب یہ 270 کے قریب جو ہے نا آ گیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی, اور یہ انہی جو ہے کرپٹ عناصر کے خلاف آپریشن کا نتیجہ. تو یہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام آ رہا تھا, تو اس سیاسی استحکام کو جو ہے سیبوٹاج کرنے کے لیے صدر صاحب نے یہ پوری چال چلی کہ جناب میں یہ لکھوں گا خط, ادھر سے رولا پڑے گا جناب, ادھر سے رولا پڑے گا, میں آرمی ایک طرف جو ہے نا آرمی جو ہے نا سوچنا شروع کر دے گی, دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب جو ہے نا یہ راضی ہو جائیں گے, تیسری طرف وکلا جناب میری جو ہے نا بیک کریں گے اور ہلہ شیری جناب ہوگی. اور پھر ایک اور بھی ایک دیر سے انہوں نے کئی شکار کرنے کی کوشش کی, ملک میں عہدے میں استحکام ہو, اللہ گلہ جناب مچے, شور شرابہ ہو, میں تو بیٹھا ہوا ہوں تنہا لے رہا ہوں. پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کا ذکر کیا تھا, ان کو پتہ تھا کہ جناب عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے, نئے جو چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ بہت قانون اور آئین کے پابند جو ہے ان کو کہا جاتا ہے جسٹس صاحب. تو آیا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا فیصلہ کریں گے, کیونکہ آئین و قانون کے مطابق جو ہے 90 دن کے الیکشن میں ہونا جو ہے نا لازمی ہے. یہ وہ ایک طرح سے انہوں نے ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی, ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, اور بال جو ہے سپریم کورٹ میں پھینکنے کی کوشش کی, جو کہ گیا نہیں ہے. ان کی شاٹ کو جو ہے وہ کامیاب نہیں, ناکام ہی ہوئی ہے. اس طریقے سے جناب دوسری جو ہے ستمبر میں جو شخصیت جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, وہ ہیں جناب چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب. عمر عطا بندیال صاحب آج ان کا جو ہے وہ آخری دن ہے, کل اتوار ہے, اور اتوار کو جو ہے وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کا حلف لیں گے. اور عمر عطا بندیال صاحب گئے تو سمجھیں کہ سپریم کورٹ سے اور پاکستان کی جو ہے یہ انصاف کے بارے میں جو اندھیری رات تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب امید ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے ماضی اس کو برقرار رکھیں گے, اور آئین و قانون کی بالادستی کا سورج طلوع ہوگا, اور انصاف کا بول بالا ہوگا. ہم نئے چیف جسٹس صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کا دور جو تھا بطور چیف جسٹس نہایت متنازع رہا, اور ان پہ جو الزام لگے, ایک تو یہ کہ وہ سیاست میں ملوث رہے, فیصلے جو ہے وہ قانون و آئین کے مطابق جو ہے وہ دینے یا سنانے کے بجائے انہوں نے اپنی پسند کے فیصلے دیے, اور پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کی حمایت میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ آئین اور قانون کا بھی جو ہے ان کو لحاظ نہ رہا. تو وہ ایک قسم کی جو ہے سپریم کورٹ ان کے دور میں بہت ہی جانبدار رہی. جس طرح صدر عارف علوی صاحب جانبدار اور ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کام کرتے رہے, اسی طرح لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت میں انتہا کی حد تک جو ہے نا آگے چلے گئے تھے. عمران خان صاحب کو جب کہیں کسی جگہ انصاف یا ان کو جو ہے ان کو ریلیف نہیں ملتا تھا تو وہ دوڑ کے آخر میں جو, چونکہ آخری کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ تھی, عمر عطا بندیال صاحب کے پاس آتے تھے اور وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا تھا. جہاں سے نہیں ملنا بھی ہوتا تھا, اور جن کیسز میں ان کو نہیں ملنا تھا وہ ان کیسز میں بھی بلکہ 12 18 جو ہے ضمانتیں ان کی اکٹھی جو ہے وہ منظور کرتے رہے. اس کے بعد جناب انہوں نے ایک یہ بھی تاثر ملا کہ چند جسٹس صاحبان جو تھے ان سے دوستی کی ہوئی تھی, نہ خود آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے نہ ان کو کرنے دیتے تھے. ان کو یہ انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ جیسے میں کہوں ویسے ہی آپ نے فیصلے کرنے ہیں. یہ مت دیکھو جی کون ملزم ہے, کون مجرم ہے, کون جو ہے سزاوار ہے, کون جو ہے انصاف پر ہے, حق پر ہے. جو میں لکھوں گا یا میں کہوں گا وہی جو ہے نا آپ نے کہنا ہے. تو ان میں جناب
4-5 جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا گروپ بنایا ہوا تھا، یعنی کہ پھر ثابت ہوا کہ انہوں نے ان کے دور میں سپریم کورٹ میں بھی بڑی سخت جو ہے گروپ بندی کی گئی تھی۔ کچھ جو ہے امرتا بندیال پرست جو ہے ججز سے، جسٹس صاحبان، اور کچھ جو ہے آئین اور قانون پرست جو ہے نا ججز سے، دو جو ہے گروپ جو وہاں بنائے گئے، بلکہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا جناب نہایت ہی کنٹروورشل اور دور جو ہے گزرا، بہت ہی کمزور ترین جو ہے سپریم کورٹ تھی ان کی ان کے دور میں۔ اب جناب وہ جاتے جاتے صدر صاحب کی طرح وہ بھی جو ہے کھڑا کر گئے ہیں، گنڈاسا اٹھایا ہوا تھا اور مولا جٹ کی طرح جناب گما کے جو ہے آخری دن تھا ان کا جناب کل، اور وہ ایک قانون جو ہے سپریم کورٹ نے بنایا تھا اس کو جناب کالعدم قرار دے کے گھر چلے گئے ہیں، اور وہ جاتے جاتے جو ہے ایسا فیصلہ کر گئے ہیں کہ جو ہے ملک میں جو ہے نا اب کل سے جناب تمام ٹی وی چینلز، وی لاگ کرنے والے جناب چینلز، ڈیجیٹل چینلز، تمام پہ جو ہے اس پہ تبصرے، خبریں اور جناب گرما گرم جو ہے نا وہ بحثیں شروع ہیں۔ اب کیا بحثیں شروع ہیں؟ قانون کیا تھا؟ پہلے نیب کے قوانین کچھ بنے ہوئے تھے، تو پارلیمنٹ نے، یہ پیچھے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وہاں پر جو ہے نا پارلیمنٹ نے جو ہے نا وہ ان میں کچھ ترامیم جو ہے وہ پیش کی تھی جن کو منظور کر لیا گیا تھا۔ ان میں میرا خیال ہے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، جیسے میں کہوں کہ بڑے بڑے جرم والے جو پکڑے جائیں گے 25,000، 10,000 یا 50,000 یا 50 لاکھ یا اس طرح کروڑ روپیہ، یہ اتنے کا اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے۔ تو اس طرح کا میرے خیال میں کچھ تھے قوانین جو ہے نا ان میں ترامیم کی گئی۔ تو جناب یہ نیب ترامیم کا بل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو بندیال صاحب جناب اس کو کالعدم کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا وہ جناب اس کو کالعدم قرار دے کے جو گھر چلے گئے۔ اب بعض لوگ جو ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے نئے جب چیف جسٹس صاحب آئیں گے، کیونکہ اس میں یہ جو فیصلہ دیا گیا یہ 2-1 کا، اصل میں ایک جج نے اس کی حمایت کی، ایک جج نے اس کی مخالفت کی، تو تیسرے جو ہے جب جو فیصلہ جو ہے برابر ہو جائے تو آخری ووٹ جو ہے جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے بینچ کا سربراہ، تو اس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو ایک جج نے فیصلہ دیا، تو ہیڈ کر رہے تھے کیونکہ بڑے صاحب جو ہے بندیال صاحب، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ اس درخواست کے حق میں دیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس فیصلے کو بھی مسترد کرتا ہوں اور اس درخواست کو بھی مسترد کرتا ہوں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ یہ 34 کروڑ عوام کی نمائندہ جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، یہ انہوں نے بل پاس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بل سپریم کورٹ کا جو کام ہے یہ آئین کی تشریح کرنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی قانون جو ہے وہ اسلام اور شریعت کے منافی ہو تو اس کو ہم جو ہے زیر بحث لا سکتے ہیں، باقی جو ہے یہ ہم جو ہے نہ اس کو روک سکتے ہیں، نہ ہم قانون بنا سکتے ہیں، نہ آئین میں جو ہے اس کو جو ہے ترمیم کر سکتے ہیں، ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پارلیمنٹ کا کام ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت ہے اور ان کو ایک رسوا کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا میں اس کو جو ہے اس بل کو جو ہے درخواست کو مسترد کرتا ہوں اور پھر اس فیصلے کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ تو چونکہ فیصلہ جو ہے 2-1 جسٹس صاحب نے اس میں اختلاف کیا ہے، تو اس لیے یہ گنجائش بنتی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں دوبارہ جو ہے ریویو میں لایا جائے، ریویو پٹیشن اس کے اوپر داخل کی جائے۔ تو حکومت یہ جو ہے یہ سوچ رہی ہے ابھی اس میں، چونکہ حکومت ایک طرف ہے، حکومت کو جو ہے وہ لاس ہوا ہے، تو حکومت نے یہ بل پیش کیا ہوا تھا، یہ پاس کیا ہوا تھا، تو یہ ریویو میں جائے گی۔ اور بعض جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ریویو میں جائے گی تو بندیال صاحب تو چلے گئے ہیں، دوبارہ جب یہ 3 سے لے کے 5 ججز کا بینچ بنے گا یا ایک فل کورٹ بینچ بنے گا، تو وہاں پر جو ہے دیکھا جائے گا اس کے جو ہے پراس اینڈ کونس، اونچ نیچ اور اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے سارے ججز جو ہیں ظاہر قابل احترام ہیں، وہ فیصلے کرنے میں ان میں صلاحیت ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون کو بھی جانتے ہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے جس پہ اکثریتی رائے ہوگی تو وہ جو ہے
وہ چاہے اس میں ترمیم ہو جائے یا اس کو منظور کر لیا جائے. تو یہ بل جو ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بندیال صاحب نے جو یہ کالعدم کیا ہے اس کو انڈو کر دیا جائے گا، یہ بھی کالعدم ہو جائے گا اور نیب ترامیم جو ہے پھر سے بحال ہو جائیں گی. جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ایسے کا ایسا جو ہے نا رہے گا. بہرحال یہ آگے دیکھتے ہیں. اگر ہم سے جو ہے نا یہ خبر کے طور پر تو ٹھیک ہے، ہم سے اگر آپ ہمارا تجزیہ یا تبصرہ پوچھتے ہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جی جو کچھ بھی ہے دیکھیں کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک وزیر اعظم جو ہے عمران خان صاحب سے کرپشن کے سلسلے میں جو ہے نا پہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، ان سے جو ہے نا سزا بھی ہو رہی ہے، تو باقی لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے کٹہرے میں لانا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی صرف جو ہے جو کرپٹ لوگ ہیں، چاہے وہ سابق صدر ہیں، وزرائے اعظم ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان پہ کیسز ہیں اور کیسز صحیح ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں یا ملک پاکستان کے پیسے انہوں نے ہڑپ کیے ہیں، تو نہ ان کو صرف سزا دی جائے بلکہ ان سے وہ رقم جو ہے ریکور کی جائے اور حکومتی خزانے میں جو ہے جمع کرائی جائے. یہ کیا ہے کہ آپ کو 2 ماہ کی قید جو ہے نا سزا جو ہے نا سنا دی جاتی ہے اور پیسے جو ہے نا حکومت کے جو ہے نا غائب ہیں، اس کو نقصان جو ہے نا تو حکومت کا یا ملک کا ہی ہوتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں جی جتنے بھی لوگ اگر یہ نیب ترامیم بحال رہتی ہیں اور اس کی زد میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزائیں دی جائیں اور ان سے جو ہے پیسے جو انہوں نے کھائے ہیں، ہڑپ کیے ہیں، کرپشن کی ہے، وہ سارے ان سے ریکور کر کے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جو ہے وہ جمع کرائے جائیں. یہ صرف کہہ دینا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو ہم پکڑیں گے، یہ کہنے سے جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم تو اس پہ جو ہے نا یہ تبصرہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ انتقاماً جو ہے یہ مقدمے بنائے گئے، انتقامی کارروائی کی گئی ہے. اگر ایک مقدمہ کسی فرد پہ قائم ہے اور وہ اس پہ جو ہے وہ کرپشن ثابت نہیں ہوتی، بے گناہ وہ ہے، تو جن لوگوں نے، جس حکومت نے، جس محکمے نے، جس ادارے نے، جس فرد نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے یا یہ مقدمہ قائم کیا ہے، اس ادارے کو، اس بندے کو، اس فرد کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا کے اس کو سزا دی جائے اور جتنے رقم کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اتنی رقم اس ادارے سے جو ہے وصول کر کے اس میں قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کی جائے. تو یہ جناب 2 خبریں تھیں ستمبر کے حوالے سے، اور ستمبر چونکہ آدھا گزر گیا ہے اور آدھا باقی ہے. اس میں یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ جو ہے کس جانب بیٹھتا ہے اور یہ نیب ترامیم کا معاملہ یہ کس جانب بیٹھتا ہے. ستمبر جو ہے آگے بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے گل ضرور کھلائے گا. اللہ حافظ.